अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे महंगाई, तवानाई, ज़र मुबादला और सोने की कीमतों में जो इस वक्त इजाफा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त कई महाज़ों पर आजमाई से गुजर रही है और एक तरफ अगर हम देखें तो हफ्तावार महंगाई में दोबारा एक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर रोज़मर्रा की जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, खुसूसन टमाटर, आलू और चिकन की कीमतों में इजाफा, आवाम की जो मुश्किलात है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का ऐलान जो है वो सामने आया है और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सोलर सारिफिन के लिए भी जो है वो इस वक्त नई रेगुलेशंस जो हैं वो सामने आई हैं। ज़रा मुबादला ज़खायर में मामूली बेहतरी जो है वो सामने आई है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ साथ आलमी मार्केट की जो असरात है उसके बाद सोने की कीमतों में जो है वो बड़ा इजाफा देखने में नज़र आया है। तवानाई के शोबे में भी नई पॉलिसीज़ जो है वो सामने आई हैं और ये तमाम तर अवामिल जो है मुल्क की मईशत की सिम का तयन कर रहे हैं। और इस हफ्ते की जो ख़बरें हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस जो मईशत है उसकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि हर चीज़ का लिंक जो है वो मईशत से है और आम आदमी का सबसे बड़ा जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका बजट जो है वो कैसे मेंटेन होगा। और हमारा भी सवाल ये है कि क्या ये जो मामूली रिलीफ्स जो हैं वो आवाम की जो बढ़ती हुई मुश्किलात है उसको कम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि रिलीफ भी काफ़ी सारे सामने आए हैं। जिस तरह से ज़र मुबादला की ज़खायर में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, क्या ये फिर महंगाई को काबू पाने के लिए हुकूमती जो हिकमत अमली है ये मौसर साबित हो रही है? ज़र मुबादला के ज़खायर में जो इजाफा है ये मईशत के लिए कितना मस्बत सामना जो है वो इसको हम कंसीडर करेंगे। सो आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान के मईशत के उन तमाम तर पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ ये जो हफ्तावार जो एक मौशी जायज़ा है उसको भी प्रोग्राम में साथ साथ जो है वो शामिल करते जाएंगे। सो आज के प्रोग्राम में इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर डिस्कशन के लिए जो हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, ज़बरदस्त हमारा पैनल मौजूद है। तनवीर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशी तजियाकार हैं। नईम सदीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियत हैं। और हुमायूं इकबाल शामी साहब सदर पाकिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तीनों मेहमान मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे आप तीनों को। तनवीर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सर, क्या कहेंगे, अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो मुख्तलिफ़ ख़बरों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन हफ्तावार जो मुआशी सूरत हाल है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और स्पेशली अगर हम डेली बेसिस की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें आलू प्याज कर लें, बाकी अशिया ज़रूरियाँ, उसमें जो इजाफा है वो देखने में सामने आया। तकरीबन 20 अशिया जो है उनके ऊपर इजाफा इस वीक में नज़र आया है। सो कैसे देख रहे हैं कि जो इजाफा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे आवाम जो है इस बोझ को बर्दाश्त करेगी? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे तो अगर हम इस वक्त देखें जो सिचुएशन है इकॉनमी की और एक ग्लोबल जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, तो हम पाकिस्तान और स्पेशली दुनिया में, लेकिन पाकिस्तानी स्पेस दे आर लिविंग इन हाई इन्फ्लेशन एरा। बिल्कुल। अब इसमें डेफिनेटली ये जो आपको नज़र आ रही है जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो वीकली बेसिस पे जो है ना कंपाइल किया जाता है, उसमें हमें एक बहुत बड़ा कास्ट पुश इन्फ्लेशन है जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना इस इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसका फिर जो है ना इफेक्ट जो है ना वो बड़ा बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है डीजल हो पेट्रोल हो तो वो सिर्फ जो है ना गाड़ी में इस्तेमाल नहीं होता, वो जब गाड़ी चलती है तो वो और चीज़ों को भी जो है ना उसमें ऐड ऑन करता है, बहुत सारी चीज़ों की जो है ना प्राइसेस को बढ़ाता है। तो बुनियादी तौर पे ये एक तो नंबर्स आ रहे हैं इकॉनमी के। मेरा शुरू से ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इकॉनमी के नंबर्स तो होते हैं, लेकिन जो है ना वो एक कॉमन मैन की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का एक आम पाकिस्तानी है, जो कॉमन मैन है, वो एक बहुत बुरी सूरत हाल के शिकार है। इन्फ्लेशन के अंदर वो पिस रहा है, हाई पेट्रोलियम प्राइसेस है, आपको पता है 350 से ज़्यादा जो है ना पेट्रोल मिल रहा है, 380 से ज़्यादा डीजल मिल रहा है। तो और दूसरे पाकिस्तानी की जो इनकम्स हैं वो श्रिंक कर रही हैं। आप देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्री एक बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार है। हमारे यहाँ जो है ना इनकम लेवल्स नीचे आए हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उस दौर और दूसरी तरफ जो है ना हम देखें इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ऊपर गई है। अभी भी जो नंबर्स आए हैं अपना जुलाई के महीने के, ये तकरीबन आलमोस्ट 10% है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है और एक ऐसे मुल्क के लिए भाई जहाँ पर लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है, यहाँ पर इनकम श्रिंक कर रही हैं, यहाँ पर जो है ना इस तरह जो ना जॉब क्रिएशन नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना रेशो वो ही बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इसका जो है ना इम्पैक्ट आम पाकिस्तान में बहुत पूरी तरह नज़र आ रहा है। दूसरा, हुकूमत के दावे हैं, दावे तो हुकूमत हर करती रहती है, लेकिन जो है ना वो दावा जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं
تو وہ عام آدمی آپ بے شک جو ہے نا جسٹ گو انٹو دا اسٹریٹ اور جو ہے نا ایک عام آدمی سے پوچھیں تو وہ اس وقت جو ہے نا بہت بری صورتحال کا شکار ہے. تو اکنامک کے جو نمبرز ہیں یہ ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جی ڈی پی نمبر بتایا جاتا ہے. اچھا ابھی میں آپ کو بتا دوں جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے بالکل, اور ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی جو ہے نا بہت جو ہے نا وہ اسٹیگننٹ ہے, اس میں ڈکلائن نظر آیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان اور انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ملک میں بالکل نہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے تو سر اس دفعہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. سو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اچھا وہ 13 ملین کا کل جو رپورٹ دی ہے اسٹیٹ بینک نے تو وہ 13 ملین ہے, 1 کروڑ 30 لاکھ. پاکستان جیسے ملک کے لیے جو 24 کروڑ کا ملک وہاں پر کچھ نہیں. اور دوسرے وہ فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں وہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ وہ تو ڈپازٹ ہمارے پاس پڑے ہیں, ہم نے خود کتنے ارن کیے ہیں کہ ہمارے انویسٹمنٹ آئی ہو, ہمارے ایکسپورٹس بڑھی ہوں. وہ تو ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں وہاں کے تقریباً 11-12 ارب ڈالر انہوں نے ہمارے پاس ڈپازٹ میں رکھوائے جس میں چائنا اور سعودی عرب ہے. تو دوسرے اکانومی کی سچویشن اتنی زیادہ ہم جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے روزی ہے کہ جس پر ہم جو ہے نا کچھ دعوے کر سکیں. تو اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے اکانومی معاشرے میں فرسٹریشن بڑھی ہے, معاشی فرسٹریشن بڑھی ہے, لوگ جو ہے نا اسٹریس کا شکار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اکانومی جو ہے نا وہ کوئی درست سمت میں جو ہے نا وہ نہیں جا رہی. بالکل بالکل بچا فرمایا آپ نے. نعیم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, اور جس طرح سے ابھی سر نے کہا کہ کامن مین کی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, اور جو ابھی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے عام انسان کی زندگی جو کافی متاثر ہو رہی ہے. تو سر یہ جو ہم ویکلی دیکھ رہے تھے کہ جولائی کی ہم بات کریں اس میں جو انفلیشن ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. پھر یہ جو اضافہ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کتنا افیکٹ کرتی ہے عام آدمی کی زندگی کو, اور اس سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں گے, اس کے لیے کون سے ایسا میکینزم ترتیب دیا جائے کہ عام آدمی کو بھی ریلیف جو ہے وہ پہنچانے میں کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے جا سکیں. جی شکریہ فائدہ. دیکھیے جو روزمرہ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چل رہی ہوتی ہے. جیسے چیزوں کی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ان کی پرائسز زیادہ ہوں گی. اگر چیزوں کی سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو ان کی پرائسز آٹومیٹکلی. تو بیسک اکنامکس کا جو بیسک اصول جو ہے نا وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے ہم بھی پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس لحاظ سے کہ ہماری جو 70% اکانومی ہے وہ امپورٹ بیس ہے. یعنی کہ ہم بیسیکلی کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے ہمارے ملک کی. اور ہمارا جو ایک عام جو طبقہ ہے جو تنخواہ دار طبقہ کہہ لیں گے جس کی آمدن کم ہے وہ اپنی آمدن کا 105% جو ہے نا, یعنی کہ اگر 100 روپے انکم ہے تو اس 5 روپے ادھار لے کے خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے. پہلے ہماری 92% کنزمپشن اکانومی تھی کہ ہم 100 روپے میں سے 92 روپے خرچ کر دیتے تھے. اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے نا کسی نہ کسی صورت میں ایک ڈیٹ سروسز میں آ گئے ہیں انڈیویجول لیول پہ بھی, کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہینے کے آخری دنوں میں جو ہمارے کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر سے ایڈوانس پکڑ کے, کبھی اپنے امپلائر سے پکڑ کے, کبھی کہیں سے پکڑ کے وہ اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اب جب سے یہ ایران US وار ہوئی ہے اور پیٹرول کی پرائز $126 پہ چلی گئی تھیں تو اس میں تو آپ کوئی فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اکانومی کا رخ کیا ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک امپورٹ بیس اکانومی ہے, تو جب چیز امپورٹ کریں گے اس کی کاسٹ جب امپورٹ کی ہمیں زیادہ پڑے گی تو آٹومیٹکلی ہمارے ہر طبقے پہ اس کا افیکٹ پڑے گا. جیسے ابھی پیٹرولیم کی بات ہوئی تو پیٹرولیم کی پرائز اگر اس وقت 400 روپے تک پہنچ گئی ہے, پہلے بھی 400 روپے تک چلی گئی تھی بلکہ زیادہ ہو گئی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بڑے آسٹریٹی میجر لینے شروع کر دیے, دکانیں جلدی بند کرنی شروع کر دیں اور ورک فرام ہوم شروع کر دیا. اب اس کے بھی اپنے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کو ریونیو کم ملنا شروع ہوتا ہے. دیر تک لوگ کام کرتے ہیں, ریسٹورینٹ دیر تک کھلتے ہیں, دکانیں دیر تک کھلتی ہیں, کسٹمرز آتا ہے تو آپ کو ریونیو ملتا ہے, چاہے وہ سیل ٹیکس میں ہے چاہے انکم ٹیکس میں ہے. لیکن اب یہ سچویشن اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے گو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت پھر پرائسز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئی ہیں. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم آپ نے یہ ہفتہ وار جو بات کی ہے مہنگائی کی, یہ اب کنسیپٹ ختم ہو گیا. اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ جب پیٹرول کی پرائز روز آئے گی, فار ایگزامپل اگر ایک دن وہ $2 بڑھا ہے اور تیسرے دن اگر وہ $3 کم بھی ہو گیا ہے
تو جو سیلر ہے یا جو اسٹاکسٹ ہے یا جو ڈسٹریبیوٹر ہے یا ہول سیلر ہے وہ اپنی پرائز کو, یا ٹرانسپورٹر ایون ہے جو سب سے امپورٹنٹ اس پہ چیز ہے ٹرانسپورٹ والی, وہ اپنی پرائسز کو کسی طرح سے بھی مینیج ہی نہیں کر سکتا. وہ یہ سوچ ہی سکتا کہ مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ پرائز آج کم ہو گئی ہے, تو وہ دن تو گزر گیا, اور کل آنے والے دن میں کیسے پرائز کم کر دوں گا, پرسوں مجھے پتہ نہیں کیا پرائز ہوگی. تو اب ہم ایک بہت ہی جو ہے ایک اسٹیگننٹ ماحول میں چلے گئے ہیں, بڑی مشکل کیفیت میں چلے گئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ ابھی فیول پرائسز میں جو رد و بدل ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو پازیٹیو نہیں ہے نا, وہ پازیٹیو اس لیے نہیں ہے کہ اگر آج ایک کسی نے ٹرانسپورٹر نے کرائے کا ریٹ رکھا ہے 10 روپے اور کل کو پرائز جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ کل کو میں اگر کم کروں گا تو پرسوں مجھے پھر یہ مہنگا ملے گا. تو وہ دیکھیں یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اور جب اس کو پورے اسکوپ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس رخ پہ اسی لیے اب آپ کو انفلیشن, ابھی انفلیشن 10% کی بات کرتے ہیں, میرے نزدیک تو جو ایکچوئل انفلیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے. ہم اس کو سپریس کر کے لے کے چل رہے ہیں. اور اگر انفلیشن آپ نے پوچھنا ہے تو آج کے دور میں جا کے ٹماٹر کی پرائس پوچھے مارکیٹ میں کیا ہے. اس وقت مارکیٹ میں ٹماٹر اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ کراپ جو ہیں وہ فصلی سیزنل بیسس پہ ہوتی ہیں, اور جب آؤٹ آف سیزن ہو رہا ہوتا ہے, یہ کراپس نہیں آتی اور وہ اس کے آنے میں ٹائم ہوتا ہے, تو وہی کراپ سب سے مہنگی ہو جاتی ہے. تو آپ اس طرح سے چیزوں کو جو پرچیز پاور پیرٹی ہے لوگوں کی وہ اس وقت بڑی کم ہوئی ہے, اور یہ اس کو بہت لانگ ٹرم صورت میں دیکھنا پڑے گا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی انکم ہے نا وہ موسٹلی قرضوں کی سود کی مد میں چلی جاتی ہے. تو ہماری اپنی جو اسٹیگننسی ہے اس میں سے ہم باہر نہیں نکلتے. جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں ہم فائر فائٹنگ کا کام کریں, ہم کوئی آگے ڈیولپمنٹ کا یا ہمارے پروگریس کے کام کی طرف ہم ابھی جا ہی نہیں رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا اس وقت ایشو یہ ہے کہ جب تک کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں آئیں گی, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں آئیں گی, اور کسی چیز پہ آپ اتفاق نہیں کریں گے, مارکیٹ کنٹرول اکانومی نہیں آئے گی, یا آپ اس کو اوپن مارکیٹ اس پہ چھوڑ دیں. باقی ایشوز اتنے زیادہ جو ہیں وہ زیر غور ہیں کہ آپ کی معیشت اور عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو شاید ڈسکس کرنا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس وقت ضروری نہیں سمجھا جا رہا. ہمایوں صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو سر نے کہا کہ یہ جو سپلائی چین ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے, ایک تو یہ سر نے پوائنٹ ریز کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ذخیرہ اندوزی ہے, ناجائز منافع خوری ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی حکومت کو کام کرنے کے میکنزم بنانے کی ضرورت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ حکومت اس وقت باقی تمام تر شعبوں میں اتنی زیادہ بزی نظر آ رہی ہے کہ ان کو شاید یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے. اس میں ہم کیا کردار دیکھیں گے, کیسے حکومتوں کو اس کے اوپر اپنا کردار, کیونکہ یہ جو بات ہے یہ تو ہر دفعہ ہوتی ہے کہ جی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس کی اشد ضرورت ہے, لیکن کون کرے گا, کیسے ہوگا؟ اور یہ پھر جو ناجائز منافع ہو رہی ہے یہ ہم جیسے ہی لوگ کر رہے ہیں, عوام ہی کر رہی ہے, ایک دوسرے کو مہنگائی کی دلدل میں ہم خود ہی دھکیل رہے ہیں. تو کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ جو سپلائی چین کی بات کی ہے وہ بالکل درست ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ایگریکلچر پروڈکٹس اور خاص طور پر فوڈ آئٹمس کی جو سبزی, فروٹ, آپ کا ایون دالیں, چاول وغیرہ, جو یہ سسٹم چل رہا ہے ہمارا, یہ تقریباً میرا خیال ہے 300 سے 400 یا اس سے بھی پرانا سسٹم ہے. وہی آڑتی سسٹم ہے, آڑتی لیتا ہے. ہمارا جو کسان ہے وہ بڑا ایکچولی اس کی کوئی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہولڈنگ کی اس کے پاس. نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وہ تو جس وقت فصل آتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں فٹافٹ اس کو بیچ کے اپنے پیسے, کیونکہ اس نے کئیوں سے قرضے بھی لیے ہوتے ہیں, وہ بھی واپس کرنے ہوتے ہیں اس کو. تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آڑتی کی موئی لگ جاتی ہے, تو وہ آڑتی پھر اپنی منمانی ٹنگ کے اوپر وہ چیزیں خریدتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر اس کے پاس پاور بھی ہوتی ہے, ہولڈنگ کی بھی پاور ہوتی ہے. وہ پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو یہ اس میں ایکسپلائٹیشن تو ہے, لیکن یہاں مجبوری یہ ہے کہ اس کے پاس جو کسان ہے اس کے پاس کوئی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے. تو ابھی 400-500 بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پرانا, یعنی یہ ٹریڈیشنل وہ ہے جو کہ صدیوں سے یہاں پر رائج تھا سسٹم. اب آج کا دور جو دنیا کا آج دور چل رہا ہے اس میں وہ اگر آپ دیکھیں تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, یہ جو بڑے اکانومیز ہیں, وہاں یہ سسٹم نہیں چل رہا. ان کا کچھ اور انہوں نے شاپ شو روم. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی کنٹریز میں یہ سسٹم نہیں چل رہا, لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ جو ڈیلی بیسز والا ایک میکنزم بھی بنایا پیٹرولیم کی قیمتوں میں, تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنلی جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, ہم اس میتھڈ کے اوپر نہیں. یہ جو پیٹرولیم والا انہوں نے ڈیلی بیس کیا ہے نا, اس کی تو کوئی وہ جو جسٹیفیکیشن دی ہے وہ بالکل ربش جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم روز کی روز قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں
ایک پیٹرول کی جو ہماری آج جو میں نے گاڑی میں اگر میں نے پیٹرول ڈلوایا نا تو یہ وہ پیٹرول ہے وہ تقریباً کم از کم بھی 3 ہفتے پہلے اس کا سودا ہوا ہے. یعنی 3 ہفتے پہلے. وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ عرب سے بھی خریدتے ہیں نا, سعودی عرب سے اگر آپ تیل خریدتے ہیں تو وہ پاکستان میں اگر فرض کیا آپ نے $100 کے اوپر وہ خریدا تو وہ اس کو کراچی تک آتے آتے بھی تقریباً اس پیٹرول کو جو ہے انہیں کم از کم 8 سے 9 دن لگتے ہیں, 10 دن بھی لگ سکتے ہیں. اس کے بعد 4-5 دن کا پروسیس ہے اس کا جو کہ ریفائنریز کا ہے. ریفائنریز کے بعد 4-5 دن کا پروسیس ہے اس کا جو کہ جائے گا آپ کا جو مارکیٹنگ کمپنیوں کو, پھر مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہے اس کو آگے سپلائی کریں گے. تو یہ کسی لحاظ سے بھی 20 سے 25 دن کا سے کم کا پروسیس نہیں, زیادہ کا پروسیس ہے. اس کا مطلب آج کی جو یہ کہنا کہ جی میں آج, اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی آج یہ قیمت اگر $85 ہوگی تو یہ ریٹ ہو گیا, اگر آج 86 ہوگی, بھئی اب $85 پہ آپ کیسے خریدیں یار. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ کس طریقے سے اللہ دین کا چراغ ہے آپ کے پاس کہ ادھر رگڑا ادھر سے تیل آ گیا, تو یہ تو بالکل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, تو صرف منافع خوری کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. میں تو اس کو, اور ویسے بھی جو آپ کے پیٹرول ڈیلرز نے بھی بڑا احتجاج کیا تھا اس کے اوپر, تو وہ تو بالکل غلط ہے. میں اس کو تو بالکل میں سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تنویر صاحب سے اس کے اوپر پوائنٹ لیں گے. تنویر صاحب, یہ جو ڈیلی بیسس کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پیشی جو ہے وہ کی جائے گی, سر ایک تو ابھی آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. $3.19 فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہے, ڈیزل جو ہے وہ $1.50 فی لیٹر جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے. سو کتنا امپیکٹ پڑے گا اگر آج کی مارکیٹ کو دیکھیں, اور اس کے حساب سے جو اوور آل مہنگائی کے اوپر کس طرح سے اس کو کیلکولیشن کی جاتی ہے یا کیسے میکنزم ترتیب دیا جاتا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی, سب سے پہلے تو یہ جو ڈیلی بیسس پہ جو پرائس فکسیشن ہے یہ کوئی دنیا میں نیا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایون انڈیا میں بھی ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ بہت پہلے انہوں نے ایک اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اسٹیبلائزیشن پیٹرولیم اسٹیبلائزیشن فنڈ کریٹ کیا ہے, جس میں یہ فنڈز پول کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر $1 یا $2 یا $3 کا جو امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو حکومت اکثر وہ ایبزارو کر لیتی ہے, مارکیٹنگ کمپنیز کو دیتی ہے کہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ انٹرنیشنل کرائسس آیا, آپ کو پتہ ہے یہ جو US اور ایران وار کے بعد, تو وہاں پر جب پرائسز بڑھی تو انہوں نے اس پہ ٹیکسیشن کم کر دی. ٹھیک ہے, تاکہ ان کا جو اینڈ کنزیومر ڈیلی بیسس کا جو, ہاں یہ وہ وہاں بہت عرصے سے, اور وہاں پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر صوبے زیادہ ہیں, اسٹیٹ زیادہ ہیں, تو وہاں پر ہر اسٹیٹ اپنا جو ہے نا ریٹ بھی فکس کرتی ہے. وہاں پر یہ جو آئل پرائسز ہے یہ ڈی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر یہ پھر ایک کمپٹیشن کا بھی ہے عنصر, اور پھر وہاں پر کیونکہ ٹیکسیشن کم ہے. پاکستان کا اصل میں المیہ یہ ہے اس وقت پیٹرول پہ کہ ایک تو ہائی جو ہے نا ٹیکسیشن یہ سیکٹر ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پیٹرول پہ $80 ہم لیوی لے رہے ہیں اور $5 کاربن سپورٹ لیوی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسٹم ڈیوٹی جب ہم امپورٹ کرتے ہیں کروڈ آئل یا فنش پروڈکٹ, تو اس پر جو افیکٹو جو ٹیکسیشن ہے وہ تقریباً $100 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے ڈیزل پہ بھی حکومت نے کل پھر جو ہے نا یہ $72 جو ہے نا $72 پر لیٹر یہ لیوی ہے, $5 کاربن سپورٹ لیوی ہے, اور یہ 90+ ہو جاتا ہے آپ کا افیکٹو. تو یہ ٹیکسیشن, اور پھر پاکستان آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, مطلب روپیہ کمزور ہے امریکن ڈالر کے اگینسٹ, $280 پہ ہمارا. تو وہ ہمیں اس کا امپیکٹ میں, کیونکہ ہم نے جو ڈیفینیٹلی جو کروڈ آئل خریدنا ہے یا ہم نے جو فنش پروڈکٹ خریدنی ہے تو وہ ہم نے ڈالر میں خریدنی ہے, تو پھر اس کا ہمیں افیکٹ تو نظر آتا ہے. لیکن یہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل بالکل ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. لیکن یہاں پر جو حکومت ظلم کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو اتنا زیادہ آپ نے ٹیکس لیے, مطلب کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IMF پروگرام میں, IMF آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا فسکل ڈسپلن برقرار رکھیں, آپ اپنا جو ہے نا فسکل جو ڈیفیسٹ اس کو پورا کریں. اس کے لیے آپ اور ایونیوز ایکسپلور کریں, ٹیکسیشن جو ان ٹیکس سیکٹر ان کو اپلائیں. لیکن آپ نے ایک بڑا آسان سا طریقہ اپنایا, وہ آپ پیٹرول لیوی کی صورت میں لوگوں سے چارج کر لیں. اب دوسری آپ جو بات کر رہی ہیں کہ یہ جو میکنزم انہوں نے بنایا ہے, انہوں نے میکنزم یہاں پر ڈبیٹس ہوتی ہیں, ایسے میکنزم جو ایک چیز کامن مین کو امپیکٹ کر رہی ہے, اس کے لیے آپ ایک ڈبیٹ کرتے ہیں, چاہے جیسی بھی یہ پارلیمنٹ, وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, پارلیمنٹ ہیں, آپ کے اپنے مختلف فورمز ہیں. آپ نے بس جو ہے نا اوور نائٹ ایک فارمولہ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جب سے کرائسس بنایا 8 مرتبہ تو یہ ڈیزل کی جو ہے نا پرائس فکسیشن کا جو ہے نا فارمولہ چینج کر چکے ہیں. مطلب کہ یہ کبھی ان کو ریفائنریز پریشرائز کرتی ہیں, کبھی آئل مارکیٹنگ کرتی ہیں, کبھی پیٹرولیم ڈیلرز کرتے ہیں. تو ان کی ڈیمانڈ پہ جو پہلے آ گیا ان کی ڈیمانڈ پر آپ نے جو ہے نا وہ ڈیزل پرائس سے, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل کی قیمت $520 بھی چلی گئی تھی. پھر یہ انہوں نے پھر فارمولہ چینج کیا, پھر فارمولہ یہ 8 مرتبہ یہ چینج کر. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت, میرا خیال ہے اس
اس وقت پینک کا شکار ہے. ٹھیک ہے انٹرنیشنل ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ کرائسس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل, لیکن حکومت خود بھی پینک کا شکار ہے. اور پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اور سب سے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, دنیا میں اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں جو اچھی ڈیولپ اکانومیز ہوتی ہیں, وہ ایسے کرائسس جو سچویشن ہے اس میں جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے نا چیزیں نکالتے ہیں. ہمارے بڑے مشکل سے کمرشل ریزروز ہوتے ہیں, وہ بھی ہارڈلی 18-20 دن کے, وہ بھی اگر آئل مارکیٹنگ کمپنی یا ریفائنری کے پاس پیسے نہ تو وہ بھی نیچے آ جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ کر وہاں تو 6-6 مہینے کے ریزروز ہوتے ہیں کروڈ آئل کے, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ نکالتے ہیں پھر اپنے. یہ ریزروز باقی کنٹریز جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ ریلیف پہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو سر ہمارے پاس ابھی تک ریزروز, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ انڈیکیشن تو تھی کہ کبھی اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی, اور جس طرح سے ایران کے اندر حالات تھے اور وہ حالات تو اسی طرح سے چل رہے تھے کافی عرصے سے, تو پھر ریزروز کے اوپر کام کیوں نہیں کیا کہ, اور ریزروز کے حوالے سے کوئی اقدامات ابھی بھی اگر کیے جا سکتے ہیں تو کیا ہو سکتے ہیں؟ 2-3 ایک تو ویژن, لیک آف ویژن کہ کسی نے فورس ہی نہیں کیا, یا شاید یہ ترجیحات میں شامل نہیں تھا. دوسری مطلب کہ جو آپ نے اسٹریٹجک ریزرو 6 مہینے کے مینٹین کرنا, اس کے لیے آپ کو مطلب کنٹری نیڈز ہیوج انویسٹمنٹ, وہ بلینز آف ڈالرس کا. پاکستان آپ کو پتہ ہے ویسے یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے سے لوگ کترا رہے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں, ایک تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ سچویشن آئی. میں یہ کہتا ہوں جو ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں وہ فورس ہی کرتے ہیں کہ یار یہ سچویشن کسی وقت بھی جو ہے نا کراپ اپ ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر نہیں کیا گیا. پھر جو ہے نا ابھی یہ کچھ سوچ رہے ہیں, لیکن وہ صرف سوچ سے آگے یہ کہ اس کو پریکٹیکل فارم میں لانے کے لیے آپ کو میجر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی جو ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے نہیں. یہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا یو ہیو ٹو اٹریکٹ سم انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو اس کے لیے حکومت کہہ رہی ہے, اب یہ ہو سکتا ہے یہ دعوے بھی اور یہ باتیں بھی پرانے دعووں کی طرح جو ہے نا وہ ہوا میں جو ہے نا اڑ نہ جائیں. تو اب دیکھتے ہیں, لیکن اس وقت تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا نیئر فیوچر میں ہمیں اسٹریٹجک ریزروز جو ہے نا بنتی ہوئی نظر آئیں. ٹھیک ہے, کیا سمجھتے ہیں نعیم صدیقی صاحب کہ پاکستان کے اندر اس وقت ریزروز موجود نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ تیل باہر سے امپورٹ کرنے والے ملکوں میں جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں, اور پاکستان کی جس طرح سے اکانومی کو اگر ہم دیکھیں جو سچویشن ہے اس وقت, تو شاید یہ لانگ ٹرم ہمارے لیے پھر مشکل ہوگا اس چیز کو مینٹین کرنا یا آگے سسٹین کرنا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے, پاکستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ایز اے امپورٹر آف آئل, کہ کس طرح سے ہم آگے چلیں گے, اور ساتھ ساتھ اگر اس کا کوئی الٹرنیٹ وے ہے اس کو, تو اس کو ہم کیسے اس کے ساتھ شفٹ کر سکتے ہیں, الٹرنیٹ ہم کسی اور چیز پہ چلے جائیں. سو مطلب اوور آل اگر ہم دیکھیں تو عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیا جا سکتا ہے ابھی اسٹیج پر بھی آ کے؟ ایک مصرے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ سب آسان ہو گئیں. تو ہم بیسیکلی یہ تو اس کا جواب ہے جو ہماری گورنمنٹ یہ پچھلے 50 سال سے سوچ رہی ہے کہ ان کو کسی کو بھی کبھی بھی اس بات کی سوچ ہی نہیں آئی یا پرواہ نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مارکیٹ ڈریون میکینزم ہوتا ہے, اس کے تحت انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو پرائسز ہیں اور اس کے اوپر پھر جو امپورٹ کاسٹ ہوتی ہے, پھر جو اس کی مارکیٹ میں سپلائی ہوتی ہے, پھر اس میں جو کمیشنز ہوتی ہیں, پھر اس پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں, وہ اب اس وقت ایکچولی آج کل جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہے وہ اس سے اگر آج $74 ہے تو وہ $219 ہے. اب وہ $219 پہ آگے گورنمنٹ کی ٹیکسیشن ہے, اس میں سیل ٹیکس بھی ہے, اس میں انکم ٹیکس بھی ہے, اس میں ڈیوٹیز بھی ہیں, لیویز بھی ہیں. اب $80 لیویز اگر لگی ہوئی ہے ایک چیز کے اوپر, تو آپ کیسی کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی پرائز کی ڈٹرمنیشن کا کیا میکینزم ہو سکتا ہے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل کنٹریز میں لوگوں نے پرائسز کم کی, بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہاں انہوں نے پرائسز کم وہی رہنے دی, انہوں نے نہیں بڑھائیں. اس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں اور باقی ملکوں میں دیکھ لیں. اب دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے, جب ہم یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی پرائز امریکہ سے کم ہے, پاکستان میں پیٹرول کی پرائز یورپ سے کم ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے کیا. آپ پاکستان $2 بھی تنخواہ نہیں دیتا. یہ دیکھو اکانومی کے جو فنڈامنٹل ہے نا, کس بیس پہ چلتی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, بالکل اس کو سمجھنے کی بات ہے. ایک جگہ پہ $25 پر آور ہے, اس کو اگر پیٹرول $4 کا گیلن ملتا ہے تو افورڈ کر سکتا ہے, اس کو اگر €6 کا €4 کا ملتا ہے افورڈ کر, ایون دا مڈل ایسٹ میں بھی وہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں $300-400 کا پیٹرول وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا جس کی تنخواہ جو ہے وہ $30,000 ہے یا $40,000. یہاں تو آپ کو روز کی ایک مزدور کی مزدوری جو ہے وہ $500 نہیں ہے,
یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو تنخواہیں 20,000 22,000 25,000 اس سے زیادہ نہیں ملتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ایون بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں, ملز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ملتی. اب جب یہ بات کریں کہ اب آپ نے ایک بیان پڑھا ہوگا کہ 8,250 روپے یا 8,350 روپے جس کی آمدن ہے وہ غریب نہیں ہے. اب اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اس پہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں. یہ کہتے ہیں خیال رکھیں, کم کھائیں. لیکن نا اب جب آپ اس کی ڈیپ ڈاؤن انالیسس میں جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے, بجائے ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے اچھا دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہم لیوی ختم کر دیتے ہیں. اب 1700 ارب روپے آپ کا 1700 ارب روپے آپ کا ٹارگیٹ ہے لیوی کی کلیکشن کے لیے. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک ایسا آئٹم نان ٹیکس ریونیو اس کو ہم کہتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فیوچر کیا ہے. 2 چیزیں ہمارے لیے خوفناک, کسی بھی بڑی سے بڑی جنگ سے بڑی جنگ جو ہے نا ہمارے ملک میں 2 چیزیں, ایک پاپولیشن, ایک ایجوکیشن. یہ 2 چیزیں آپ نے قوم کی اگر یہ ایجوکیشن پاپولیشن بڑھتی گئی اور ایجوکیشن کم ہوتی گئی, جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کروڑوں لوگ اسکول سے بچے اسکول سے باہر ہیں, تعلیم نہیں ہے, اسکول نہیں ہے. ٹوٹل جو فنڈ ہے اس کے اوپر پتہ نہیں شاید 3 ارب روپے ایجوکیشن پہ باقی صوبوں نے کیا رکھا ہوا یہ نہیں پتہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کو کسی نے سینس نہیں کیا کہ 2040 میں جب ہماری آبادی 35 کروڑ کے قریب ہوگی تو اس وقت ہم اس کو کیسے حل کریں گے. آپ اسٹریٹجی آپ ریزرو کی بات کرتے ہیں, آپ تو اپنے پاپولیشن کو ہی کسی طرح کنٹرول کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑا ملک پہ احسان ہوگا. اور جو جس طرح یہ بڑھ رہی ہے گورنمنٹ ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرے گی. تعلیم کے ہمارے نوجوان اس وقت 60% لوگ جو ہے آپ کے 35 سال سے کم ہیں ان کو روزگار چاہیے. تیزی سے یونیورسٹیوں میں بچے گریجویٹس ہو رہے ہیں. بہت سے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اس کو سمجھنے کی بات ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں کوئی دانشور تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, ہم سے بہت اچھے پڑھے لکھے قابل لوگ جو ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, جو حکومت میں بیٹھے ہیں. ان کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے, اکانومسٹ بھی ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, وہ رولر بھی ہیں, وہ پارلیمنٹ بھی موجود ہے, ایگریکلچر کنٹری ہے, 37% لینڈ اس ملک میں قابل کاشت موجود ہے. اس کو اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, آپ جب تک آپ کاشتکار کو امپاورمنٹ نہیں کریں گے, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اس کو رعایتیں نہیں دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی ہمیں, تو اس وقت تک ان کو کیسے آپ آگے لے کے چلیں گے. امپروومنٹ کی ضرورت ہے چاہے جو بھی سیکٹر آپ نکال کے دیکھیں. ہمایوں صاحب اب ہم آتے ہیں کیونکہ انرجی کی جب ہم بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کے اوپر, پہلے بھی آپ کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ہم نے سولر کے اوپر ڈسکشن کی تھی جب اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا تھا. لیکن سر آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سولر پینلز کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے اس کو کم کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ مطلب 25 کلو واٹ تک جو سولر کی منظوری ہے اس کو آسان کرنے کے حوالے سے تبدیلی جو ہے وہ کی گئی ہے. سو کیا سمجھتے ہیں اب جو ہمیں کہتے تھے نا کہ انرجی کرائسس کی طرف ہم آ رہے ہیں اور ایک نیچرل جو آپ کے پاس ریسورس ہے اگر اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک مشکل ترین چیز ہے اور اس کے اوپر کافی سارے لوگوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تمام تر جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں اس کو بھی پہنچا دیا گیا ہے. سو کیا سمجھتے ہیں اب جو کچھ یہ جو توانائی کی کرائسس ہے اس پہ کمی آئے گی, اب اس سے تھوڑا سا ریلیف ملے گا اس سائڈ پہ؟ ٹیکسیشن کے تو میں نے پہلے نہیں بھی سنا, ابھی بھی میں نے نہیں سنا کہ ٹیکسیشن اس پہ تھی. ٹیکسیشن تو نہیں تھی پہلے, البتہ انہوں نے فارمولہ چینج کیا تھا. پہلے نیٹ میٹرنگ ہوتی تھی, اس کو نیٹ بلنگ کر دیا تھا انہوں نے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اگر آپ گورنمنٹ جو ہے ان سے 11 روپے کے 11 بھی نہیں بلکہ شاید 10 روپے تقریباً پر یونٹ خریدے گی تو ان کو جب بیچے گی تو وہ تقریباً 50 اور 60 روپے یونٹ بیچے گی. تو وہ اتنا زیادہ اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ 1 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ ملتا تھا. اگر دن کے وقت آپ 1 یونٹ گورنمنٹ کو دیتے ہیں کمپنی کو تو شام کو آپ 1 یونٹ لے لیتے تھے اس سے. تو وہ انہوں نے اس کو بدل کے 1 اور 5 کر دیا تقریباً. تو اب تو وہ تقریباً یہ ہے کہ وہ پالیسی تو ایکچولی وہ سولر کی جو پالیسی تھی جو بہت اچھی پالیسی تھی, یعنی اس پالیسی میں یہ ہوا کہ آپ کے 10,000 تقریباً 10-15 ہزار میگا واٹ کی آپ کی وہ بنی, اور اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ یہ جو بھی آپ کا جو کرائسس ہوا ایران
وار آ جب آپ کا LNG بھی نہیں آ رہی تھی, آپ کا وہ نہیں آ رہا تھا, اس کے اندر اسی سولر نے آپ کو بچا لیا کہ آپ کے اس قسم کی شارٹیج نہیں ہوئی آپ کے جو یہاں پر نہیں ہوئی. تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے, ادروائز یہ نہیں ہوتا تو آپ کی جس سے راشننگ ہوتی بجلی کی تو وہ تو ایک نیا مسئلہ بن جاتا. تو اس لحاظ سے یہ تو کیونکہ ہم ایک پالیسی بناتے ہیں پھر اسی کو بگاڑ دیتے ہیں. البتہ حکومت نے اس دفعہ جو ابھی جو میں پڑھ رہا تھا جو اس میں یہ تھا کہ وہ 25 جو KV تک یعنی کلو واٹ تک کے یونٹ لگانے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے پہلے یہ تھی کہ ضرورت انہوں نے لگا دی تھی کہ اگر آپ 25 سے زیادہ ہوگی تو آپ کو لائسنس لینا پڑے گا باقاعدہ نیپرا سے. اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی, تو 25 تک کے 25 سے اوپر کی ضرورت پڑے گی آپ کو. تو وہ اس ہے, لیکن بات یہ ہے نا کہ میں نے بتایا جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ اتنا زیادہ انہوں نے بگاڑ دیا اس کو کہ نیات کو کوئی آدمی جو ہے وہ نیٹ میٹر اس میں جانے کو تیار ہی نہیں ہے. اب تو لوگ بیٹری کی طرف جا رہے ہیں, بیٹری کی طرف جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سیو کریں گے. بیٹریاں ویسے بھی سستی ہو رہی ہیں, لیتھیم بیٹری آ گئی, اب سوڈیم ہی آ رہی ہے. سوڈیم کے کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں, وہ اس پہ کام اگر جلدی آئی تھنک 1 آدھ سال کے اندر ہو جائے گا تو بڑی سستی آ جائیں گی بیٹریاں, تو لوگ ان کو بیچیں گے ہی نہیں. تو یہ ان کو تو الٹا میرا مطلب ہے یعنی اس کی بجائے میں نے ان کو سجیشن دی تھی, بڑی آسان سجیشن تھی. سجیشن یہ تھی کہ آپ دیکھیں ایک یونٹ کے بدلے میں آپ 1 یونٹ دیتے ہیں شام کو, آپ 1 یونٹ کے 3 یونٹ کے بدلے 2 یونٹ دیتے ہیں, یعنی 50% آپ ان کو کر دیں. اور یہ سب کے لیے کر دیں, اکراس دا بورڈ کر دیں, یعنی جو ایگزسٹنگ ان کے لیے بھی کر دیں اور جو نہیں ہے ان کے لیے بھی کر دیں. جو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو کسی کو اتنا بوجھ ہی نہ پڑتا. تو وہ ایک 50% کا مطلب یہ ہے کہ 3 کے اگر 2 کے بدلے 2 نہیں ملے 3 کے بدلے 2 مل جائیں گے, تو وہ ویسے بھی اس کے پلس میں ہوتے تھے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا, لوگوں کا آئندہ کے لیے وہ ایک رہ جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو پرانی جن کے ساتھ ہے ان کو تو وہ پرانی فارمولے میں رکھا, جو نیا ہے ان کو ساروں کا کرنی جی نہیں آپ اس میں آ جائیں. اب آپ خود سوچیں 10 روپے کی میں بجلی خریدوں اور خریدوں میں 60 روپے کی اور بیچوں 10 روپے کی, تو یہ تو کوئی فارمولہ تو نہیں ہے, یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے. لوگوں کو مطلب پھنسوا دیا گیا, لوگ آ گئے, کئی لوگ درمیان میں تھے جنہوں نے لگا چکے تھے. اب ان کا ہاں ہوا ہے نا, لوگ لگا. جو عام صارفین کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ان کو کیا ریلیف ملے گا, یا ان کو کس طرح سے ہم مطلب آسان اور سادہ الفاظ میں اگر دیکھیں تو کیا ریلیف ملنے کے امکانات ہیں؟ عام صارفین سے کیا مراد ہے, یہ سولر کی بالکل عام صارفین جو لگانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو ساری صورتحال بتا دی کہ جو پہلے طریقہ تھا وہ 1 یونٹ آپ دیتے تھے دن کے وقت, آپ کو دن کو فالتو ہوتا ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. رات کو آپ 1 یونٹ مطلب 100 یونٹ اگر آپ نے صبح ایکسپورٹ کیے ہیں تو 100 آپ نے امپورٹ کر دیا, آپ کو کوئی نہ آپ کے لیے کوئی ایڈیشنل انہوں نے نہیں ڈالا. لیکن اب انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ دن کے وقت 6 یونٹ بیچیں گے, 6 یونٹ دیں گے تو رات کو 1 یونٹ ملے گا اس کے بدلے میں آپ کو. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ تو لوگوں کے لیے تو ایک مطلب یہ نا کہ یہ تو لوگوں کو ایک غلط پھنسایا گیا نا, تو یہ غلط ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نئے لوگ اس میں نہیں آ رہے. اب اس کے اندر سولر کی ڈیمانڈ کم ہو چکی ہے, وہ اب جو آ رہی ہیں وہ بیٹری پہ جا رہے ہیں. سر آپ سے میں جاننا چاہوں گی آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ جو ابھی نیو پالیسی متعارف کروائی ہے, مطلب اس سے کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کمی آئے گی, کوئی ریلیف ملے گا؟ مطلب یہ جو نیٹ میٹرنگ ہے جسے سر نے کہا اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا, مطلب کیا ہوگا اس سے؟ اچھا جی, جو آپ جس خبر کی طرف ریفر کر رہی ہیں وہ آج ہی چھپی اخبارات میں. اچھا اس میں صرف جو ہے نا وہ لائسنسنگ کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو نیپرا سے جو ہے نا اب ضرورت نہیں ہے, آپ ڈسکوز جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا انسٹال کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو اپنا شامی صاحب فرما رہے ہیں, تو پہلے کافی دن پہلے کچھ مہینے پہلے یہ پالیسی چینج ہوئی تھی, وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بجائے وہ جو ہائی ریٹ پہ جو ہے نا وہ آپ خریدیں گے حکومت سے اور کم ریٹ پہ. دوسری بات یہ جو سولر والا مسئلہ ہے, یہ بات تو شامی صاحب نے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو کرائسس تھا اس میں جو ہے نا سولر نے کافی جو ہے نا پاکستان کو انرجی کرائسس سے بچایا. لیکن یہ سولر بھی جو سولر پینل یا سولر سسٹم یہ بھی ایک افلینٹ کلاس کی ایک امیر طبقے کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی افورڈ کر سکتے ہیں. ایک عام غریب آدمی تو پاکستان میں سولر نہیں لگوا سکتا, غریب لوگ بھی جو ہیں وہ کسی نہ وہ کسی ایک آدھ لگوا لیں گے. لیکن اصل مسئلہ ہے وہ جو یونٹ ہے, جو بجلی کا یونٹ ہے جو عام آدمی کو پڑ رہا ہے بنیادی طور پہ, اصل میں وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہائی انرجی کاسٹ. وہ ایک عام آدمی کو افیکٹ نہیں کر رہا, وہ پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کی بزنس کو کر رہا ہے, وہ پاکستان کی انڈسٹری کو کر رہا ہے, پاکستان کے ایگریکلچر کو کر رہا ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ اس کا آپ دیکھتے ہیں امپیکٹ کہ آپ کے یہاں گروتھ نظر نہیں آ رہی. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے یہاں فائنانسنگ کاسٹ بھی زیادہ ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہے, لیکن انرجی ان پٹ جو کاسٹ ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کمپٹیٹیو نہیں رہا. آپ دیکھیں نا کہ
ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایکسپورٹس انٹرنیشنلی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹیرف میں بھی ایڈوانٹیج ملا تھا بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں شروع میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ اناؤنس کیا تھا, لیکن بعد میں کیونکہ ان کے سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے نا اسٹک ڈاؤن کر دیا, لیکن ہم پھر بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انرجی کا ایشو ہے, انرجی کا کرائسس ہے, یہ ایک کامن مین, ایک غریب آدمی سے لے کر جو ایک انڈسٹریلسٹ ہے اس تک جو ہے نا یہ بڑی بری طرح امپیکٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاں اتنی زیادہ اب یہ جو انرجی کاسٹ بڑھ گئی ہے, وہ تقریباً کسی بندے کی تنخواہ کی میرا خیال ہے آدھی تو یا 1/3 تو وہی انرجی کاسٹ ہی آپ کی اڑا کر لے جاتی ہے. اس میں آپ کا بجلی کا بل ہے, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, یہ ساری چیزیں. تو بنیادی طور پہ وہی مسئلہ ہے کہ حکومت ٹھیک ہے. اچھا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ معیشت, یہ روٹی اور معیشت جو ہے نا, یہی چیزوں کو ڈرائیو کرتی ہے دنیا بھر میں. ٹھیک ہے, آپ بے شک ہیومن سویلائزیشن کا وہاں سے سٹارٹ لینے, اس وقت بھی اکانومی نے جو ہے نا بڑا رول, مطلب کہ وہیں سے جو ہے نا ابھرا. آج بھی دیکھیں کہ وہی لوگ جو ہے نا آگے ترقی کریں جن کی اکانومیز جو ہے نا ڈیولپ ہیں, انہی کی سے ہے, وہی جو ہے نا فائنل ورڈ کہتے ہیں کسی بھی چیز پہ. تو ہمارے یہاں ترجیحات ہی نہیں ہے اکانومی. میرے خیال ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایک یہ ترجیحات کب سے سٹارٹ ہوں گی؟ یہ ترجیحات اصل میں اس وقت سٹارٹ ہوں گی کہ جب جو ہے نا وہ کوئی عوام کو, جن کی ترجیح میں سر فہرست عوام ہوں گے, تو پھر وہ ترجیحات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گی. عوام ابھی تک میرے خیال ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. سر پتہ نہیں عوام ترجیحات میں شامل نہیں ہے, لیکن ہر چیز میں عوام تو شامل ہوتے ہیں, لیکن عوام کی جو بیسک عوام کو نچوڑنے کے لیے رائٹس ہیں, تو سر یہ عوام خود کب اویئر ہوں گے اپنی بیسک نیسیسریز کے بارے میں؟ عوام تو میرا خیال ہے بیچاری جو ہے نا وہ کیا کرے, وہ عوام کچھ آواز بلند کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم صحافی بھی کرتے ہیں, ان کی آواز تو آج کل تو ویسے ہی بڑے سخت قوانین آ گئے ہیں. ہم جو ہے نا ہمیں بھی بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا, عوام اگر سڑکوں میں نکلی تو آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے, عوام کو بھی کہا جاتا ہے آپ سڑکوں میں مت نکلیں. سر عوام اپنے لیے نکلے تو تب نا, عوام اپنے لیے نکلتی نہیں, یہ بھی مسئلہ ہے, شاید ہم اس کو بھول جاتے ہیں. عوام کبھی کبھار نکلی بھی ہے, لیکن وہ ڈنڈے کھا کے میرا خیال واپس ہی آ گئی ہے. زیادہ جو ہے نا یہاں پر عوام کو بھی جو ہے نا پتہ چل گیا کہ باہر کھانے کا جو ہے نا ایک پرائز پے کرنی پڑے گی. سر نعیم صاحب, کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ آج تک عوام جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر اپنے لیے نکلی ہے کہ یار ہمارا بجلی کا بل کم کرو, ہمیں ان کرائسس کا سامنا ہے, ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر رہا ہے, کبھی نکلی ہیں آپ بتا دیں؟ جب گھر میں کمانے والا ایک ہی بندہ ہو اور معاشی حالات اتنے خراب ہونا, تو معیشت بندے کو پھر گھر سے نکلنے نہیں دیتی, اس کو پیٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کیا ہوگا. پھر کہنا غلط تو نہیں ہوگا نا کہ کبھی ہم نے اپنے حقوق کے لیے آواز خود نہیں اٹھائی؟ کر نہیں سکتے. دیکھیں حقوقوں کی بات بڑے ہی ڈسپلنڈ اور اسٹیبل معاشروں میں بات کی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. ہم نہیں ہیں یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں. اب یہ آپ نے بجلی کی بات کی, میں صرف آپ کو چھوٹا سا بریف کر دوں کہ پاکستان میں اس وقت انسٹال کیپیسٹی وہ 46,000 میگا واٹ ہے, 46,000, اور سردیوں میں صرف 13,000 میگا واٹ, اور گرمیوں میں 27,000 سے 30,000 میگا واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے. 6,000 میگا واٹ بجلی اس وقت آپ کی سولر سے پیدا ہو رہی. اب جب آپ دیکھیں کہ 46,000 کی انسٹال کیپیسٹی ہے, 6,000 وہ ہوگی, تو آپ کی تقریباً 52,000 میگا واٹ بجلی اس وقت آپ کے اس میں گرڈ میں موجود ہے. لیکن استعمال کیا ہو رہی ہے یہ آپ نیپرا سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی گرمیوں میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے, اور اب یہ ہے کہ پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اور کنزپشن, یہ 3 سیکٹرز ہیں. اس میں جو پروڈکشن ہے اس میں آئی پی پیز ایک ایسے ہیں کہ جو نہ بھی بجلی بنائے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں, اور ٹریلین آف روپیز آپ ان کو دے چکے ہیں. ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز ہیں ان میں کچھ ڈسکوز ایسی ہیں جو بہت نقصان میں جانے کہ کنڈا چوری, روز آپ پڑھتے ہیں نا اخبار میں کیا ہو رہا ہے. اب میں کیا آپ کو باتیں بتاؤں, اور کیا ہم یہاں پہ بات کریں اپنے معاشروں کی کہ کہیں سے چوریاں ہو رہی ہیں, وہ 1 میٹر بند ہوتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے تو وہ سارے محلے کی بجلی بند کر دیتے ہیں. پھر آپ کی ڈسٹریبیوشن لائنز ہی آپ کو اجازت نہیں دیتی اتنی بجلی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی. تو یہ مسائل کو تو پہلے حل کریں. کیا واقعی پاکستان, میں آپ کو بتاؤں یہ جو سولر ہے نا یہ ریولیوشنری پروڈکٹ آیا ہے. ابھی آپ بات ہو رہی تھی کہ یہ غریبوں کے لیے, میں تو کہتا ہوں یہ ہے ہی غریبوں کے لیے.
ابھی شاید 700 واٹ تک کا پینل آگے 1000 واٹ 2000 واٹ تک کے جو اسٹرپ پینلز آ رہے ہیں, یعنی کہ اس میں اتنے بڑے بڑے آپ کو چھت پہ اسٹرکچر نہیں بنانے پڑیں گے. اور دوسرا یہ جو کنورٹیبل انورٹرز ہیں, ہائبریڈ انورٹرز ہیں, ان کے ساتھ جو بیٹریز ہیں بہت پاورفل آ رہی ہیں, تو آپ کو گرین میٹر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اس صورت میں گورنمنٹ کو سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی بجلی کہاں بیچیں گے. اب اس کو آپ روک تو نہیں سکتے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے بیلجیم کے ساتھ کوئی گرین انرجی کی بات کریں, بیلجیم کی 4 بلین یونٹ اس کی یوٹیلائزیشن ہے, اور 70% اس میں سے صرف جو ہے وہ ونڈ مل سے ان کو بجلی ملتی, باقی ان کی فوسل سے یا دوسری چیزوں سے ان کی بجلی اتنی کم 70%. اب وہ ٹیکنالوجی وہ جو قومیں اتنی ایڈوانس قومیں ٹوٹل ونڈ مل پہ چلی گئی ہیں, نیچرل پروڈکشن پہ چلی گئی ہیں, ہائیڈل پہ چلی گئی ہیں. ہم کیا ہیں, ہم تو ابھی تک وہ آئی پی پیز کے چکر میں پتہ ہے. ایکچولی جو اسٹوری ہے وہ تو لوگوں کو, غریب آدمی کو کیا ہے کہ آئی پی پیز کیا ہوتے ہیں, اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے 2 پینل مل جائیں اور ایک بیٹری مل جائے. وہ دن کو پینلز پہ چلاتے رہے, رات کو ایک پنکھا اور بجلی چلاتے رہے. اور یہ اس وقت جو آپ چلے جائیں کے پی کے میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, سب نے اپنے دیکھیں کہ اپنے جو فصلیں ہیں فصلوں پہ انسٹال کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو دن کا ٹائم چاہیے, ان کو رات کو چاہیے ہی نہیں ہے. تو یہ سوچے گورنمنٹ, اور یہ تو اتنا بڑا ریولیوشنری اسٹیپ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2035 تک پاکستان 15 سے 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. اور جب اتنی بجلی پیدا ہو جائے گی تو آپ کے گریڈ اس کو کیسے سپورٹ کرے. ریورس جو بجلی آپ نے لینی ہے, آپ کو جو سیل ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ کے ڈسکو جو ہے نا وہ بڑی مشکل میں آ جائیں گے. تو اس وقت, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہوا کی طرح ہے, اس کو آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لوگوں نے لگانا ہے. اور ابھی دیکھیں ہائبریڈ جب ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس میں لوگ اب گرین میٹر کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں. ان کو رات کو 4 گھنٹے کے لیے وہ چلا لیتے ہیں, پھر وہ جو گورنمنٹ کا نارمل میٹر ہے اسے اس طرح. تو بیسیکلی جب دیکھو ٹیکنالوجی سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ٹیکنالوجی کے آگے آنکھیں بند کر لی تو آپ کو الٹیمیٹلی لاس ہوگا. اس چیز کو ڈیم آپ نے نہیں بنائے, ہائیڈل آپ کی کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ امپورٹڈ کول پہ بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی سوئی گیس پہ میکسیمم 27% آپ سوئی گیس سے بنا رہے ہیں, 24% آپ ہائیڈل سے بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی جو نیوکلیئر سے تو بجلی بڑی کم ہے. یا تو آپ سستی بجلی بنا کے بیچیں. میں تو کہتا ہوں فیوچر میں ایک ایسا زبردست بزنس آنے والا ہے, وہ بھی میں ڈسکلوز نہیں کرتا. یہ سولر تو چھا جائے گا سارا, ڈسکلوز کر دیں تو اس کو جو یہ چھا جائے گا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے چھا جائے گا, نہیں چھا گیا ہے ابھی, جیسے کیبل نیٹ ورک چلتا ہے نا, جیسے گھر میں ٹی وی دیکھتے ہو کیبل نیٹ ورک, اس طرح سولر سے آپ کو بجلی ملے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل سر, یہ گورنمنٹ کے ساری جو یہ ٹرانسفارمر ہیں یہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا. ابھی دیکھیں دنیا میں روڈ ایسی بن رہی ہیں جو گاڑیوں کو آٹو چارج کرتی ہے. الیکٹرک گاڑیاں چل رہی ہیں نا, اب الیکٹرک گاڑیوں نے روڈ بنا دیجیے, اب اس کے روڈ کے اوپر گاڑی چلائیں گے تو گاڑی چارج ہوتی رہے گی. تو یہ ٹیکنالوجی جس تیزی سے آ رہی ہے اس کو, لیکن سر اس رفتار سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کرے گی, شاید یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. ہم نہیں, دیکھیں ہم یہی کہتے رہتے ہیں نا, ہم 25-30 سال بعد ہمیں ڈی ریگولیٹ ہونا ہے. 25-30 سال بعد جو ہے وہ اسی پر سوچنا سٹارٹ کریں گے. ہمیں ڈی ریگولیٹ ہونا ہے. جب تک آپ ڈی ریگولیٹ نہیں ہوں گے, نیپرا پیمرا وغیرہ, جب تک یہ آپ اوپن اینڈ فری مارکیٹ ڈریون اکانومی میں نہیں جائیں گے آپ کامیاب. بھی جب فری مارکیٹ ڈریون اکانومی ہوتی ہے نا تو لوگ پھر اپنے مارجن کم کر دیتے ہیں. پوائنٹ آپ کا آ گیا, آگے بڑھیں گے. اور سر یہ تو سولر کا ہو گیا کہ آنے والے ٹائم میں جیسے سر نے کہا کہ بڑے جو ہے وہ ہم ایڈوانس دور میں جا رہے ہیں, وہ سڑکیں بھی ہماری الیکٹرک بن جائیں گی اور الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ ادھر سے ہی چارج ہوں گی. سو یہ ہم شاید وہی بات ہے کہ خواب و خیالوں سے نکل کے بہت آگے جانا پڑے گا, اور یہ ایک لمبا سفر ہے جس کو طے کرنا پڑے گا ہمیں. لیکن سر ہم ہمیشہ سے یہ سنتے تھے شامی صاحب کی زر مبادلہ کے ذخائر میں جب اضافہ ہوتا ہے, اور ہمارے حکمران بھی اپنی اسپیچز میں کہتے ہیں کہ پھر وہ معیشت کے لیے سود بند ثابت ہوتا ہے, اور ہمیشہ سے ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے کہ ریمیٹنس آپ بھیجیں پاکستان. سو اس دفعہ ریمیٹنس میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں ہے, اور سر نے بھی بتایا تھا کہ وہ اضافہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم اس کو ریئلسٹک دیکھیں تو وہ ہمارے ہمسایہ اور پڑوسی ممالک جو ہیں انہوں نے ہم پہ جو ہے وہ رحم کیا. سر اس کو ہم کیسے ڈفرینٹ, ریمیٹنس میں اضافہ جو ہے نا اس میں دو ممالک کا وہ نہیں ہے. ریزرو کی بات انہوں نے کی تھی. ریزرو میں اضافہ جو ہے اس میں
बिलियन डॉलर का है। ये तो वो है जो लोग भेजते हैं, अपने पैसे भेजते हैं, तो ये उन्होंने बेचे वाकई नहीं, वो बड़े हैं, उसकी बड़े वजह हैं। बड़ा है, उसकी तो वजह ये दो तीन कितना वजह- फिर पॉजिटिव साइन है, नहीं, इसको positive तो कंसिडर है ना, करेंगे। positive उसी की वजह से आपका देखें ना, आपका जो एक्सपोर्ट है उससे आपकी जो रेमिटेंस है वो बढ़ चुकी है इस वक्त एक्सपोर्ट से, और उसी की वजह से तो आप सस्टेन कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो गैप है वो तो इतना ज़्यादा है कि अगर आपकी रेमिटेंस ना हो तो आपका तो कुछ आप चल ही नहीं सकते। तो सर अब बाकी- रुपए में भी क्या जी? उसकी रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा? मुस्तकम हुआ है ना, आप ये देखें 300 मेरा ख्याल है 335 तक गया है रुपया, उसके बाद ये आता है हुआ 270, बल्कि ये तो कहा जाता है कि इस वक्त जो रुपया जो है मसनूई तौर के ऊपर अप रखा हुआ है, क्योंकि वो इसके ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं वो ये कहती हैं कि रुपये की एक्चुअली कीमत तो 220 रुपये के करीब बनती है डॉलर की, इसलिए कि अब ये अभी तक स्टेट बैंक जो है मार्केट से डॉलर ख़रीद रहा है। अगर हमारे रिज़र्व बढ़ जाते हैं, हम एक अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर रिज़र्व ले आते हैं, यानी हमारा ये तकरीबन आई थिंक 30 बिलियन का हमारा ये है तकरीबन कि 30 बिलियन तक अगर आ जाए तो उसके बाद हम मार्केट से अगर डॉलर खरीदना बंद कर देते हैं तो डॉलर का रेट गिर जाएगा, फिर आपको डॉलर जो है वो सस्ते डॉलर मिलेंगे आपको। तो वो तो है, उसका तो उसमें कोई शक नहीं कि वो आपकी, चाहे वो आपका वो रिज़र्व जो है, चाहे आपकी अपने हों या कर्जे से हों, इसमें दुनिया भर में होते हैं। अमेरिका का जो कर्जा है वो हमसे डबल है, अगर आप जीडीपी से देखें, अगर आप उसको देखें, आप जापान का कर्जा देखें तो हमसे 4 टाइम ज़्यादा है, अगर जीडीपी से, इंडिया का कर्जा हमसे ज़्यादा है जीडीपी के लिहाज से। तो वो तो इस तरह तो सारी दुनिया में चलता है, लेकिन वो तो एक ऐसा है कि वो तो एक साइकिल होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, वो साइकिल होता है। लेकिन साइकिल का ये है कि आपकी अपनी प्रोडक्शन लाइन चलनी चाहिए, आपका अपना। सर इस अभी जैसे से आपने कहा कि ठीक है हमारी रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है और ये एक अच्छा साइन है, तो सर इस पे फिर आईएमएफ का जो हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी रेमिटेंस जिस तरह से इंक्रीज हो रही है? देखें जी, आईएमएफ जो प्रोग्राम है ना, वो आईएमएफ में जब आईएमएफ प्रोग्राम में आप जा रहे थे तो मैं इसी चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था कि ये लंती प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक शख्स को बीमार करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आईएमएफ के जो सुधाए हुए, उनके भेजे हुए बंदे मौजूद होते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर वो लाते हैं जो आईएमएफ में रहा होता है, जो वर्ल्ड बैंक में रहा होता है, जो अमेरिका में पढ़ा होता है। मैं तो इस हद तक कह चुका हूँ कि जिस बंदे ने अमेरिका से पीएचडी की है इकनॉमिक्स के अंदर, उसको यहाँ किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लानिंग के नज़दीक से भी नहीं गुजरने देना चाहिए। आपको अगर आपने करना है ना, अगर कोई ऐसा बंदा जिसने आईएमएफ में नौकरी की, आईएफसी में की है, वर्ल्ड बैंक में, उसको ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी होती ये है कि हमें एक आदत पड़ चुकी है कि आईएमएफ के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। दुनिया के जो भी मुल्क आईएमएफ में हैं वो बीमार हो चुके हैं। अर्जेंटीना एक पक्का गाहक है, उसकी हालत देखें, इजिप्ट पक्का गाहक है, आप देख लें, पाकिस्तान पक्का गाहक है, हाथ देख लें। ये तो एक बीमारी, देखें ये एक गोली, एक एंटीबायोटिक होती है। बीमार है ना किसी शख्स, आप एंटीबायोटिक दे देते हैं, लेकिन उसकी ग़िज़ा का हिस्सा बना दें एंटीबायोटिक, तो वो तो सारी ज़िंदगी बेड पे गुजारेगा। तो ये आईएमएफ का प्रोग्राम तो हमने जो है ना इसको तो रखा हुआ है, और इससे कुछ भी नहीं मिलता आपको। अगर आप निकालें तो 1 या 1.5 अरब डॉलर सालाना मिलता है आपको, जबकि अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लें तो आप 8 से 10 बिलियन डॉलर मज़ीद रेमिटेंसेस के अंदर मंगवा सकते हैं हर साल पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो क्योंकि हम आसान एक वो हमें मिली हुई है, क्योंकि उनके साथ अब एक ऐसे लोग हैं जो उनके उसमें जो इसमें लाते हैं इन सारी चीज़ों को, तो उसका तो मैं अब कोई जवाब नहीं दे सकता उसका, क्योंकि वो मेरे बस से बाहर है ये चीज़ें। ठीक है सर, क्या क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे आज के ओवरऑल अगर हम पूरे डिस्कशन को देखें तो? जी बस हुक्मरानों से यही जो है ना इस्तदा है, इल्तिजा है हमारी कि थोड़ा सा आवाम पर भी रहम किया जाए। आवाम अभी जो वर्ल्ड बैंक के फिगर्स आए हैं, और वो भी मेरा ख्याल है वो भी बड़े उन्होंने एक दिए हैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स। वो कहते हैं 44% जो है ना पॉपुलेशन पावर्टी लाइन में चलेगी ये पाकिस्तान की। और ये जो एनर्जी क्राइसिस आया दुनिया में और जिसने पाकिस्तान को बड़ा बैडली इम्पैक्ट की, मेरा ख्याल ये 50% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ना वो पावर्टी लाइन के अंदर चली गई। ठीक है, तो अब ऐसे में अब यही है, अब बात सुने ना कि हम सिर्फ अपील्स कर सकते हैं, डिमांड्स कर सकते हैं, इल्तिजाएँ कर सकते हैं और दुआएं कर सकते हैं कि यार कुछ हुक्मरानों को भी जो है ना सोचना चाहिए। कुछ चले, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप गरीब बन जाएं, लेकिन आप थोड़ा सा गरीबों का एहसास कर लें। ये जो आपने नए नए तैयारे ले रखे हैं, जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपके जो शहाना अखराजात हैं, खुदा के लिए उनमें थोड़ी सी कमी कर लें। ठीक है, ताकि आवाम को पता चले कि यार कुछ एहसास है। ठीक है सर, क्या कहेंगे आवाम को, क्या पता चलेगा कि एहसास है हुक्मरानों को? गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ करप्शन,
کنسسٹنٹ لانگ ٹرم پالیسیز اور یہ خاص طور پہ ٹیکسز کی جو بھرمار اور ان صنعت کو اوپن اینڈ دیں, کھلا ہاتھ دیں تاکہ وہ ملک کے لیے کوئی ذرا مبادلہ کمائے, کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو ڈالر ہی بچا سکتے ہیں, اور وہ ڈالر آپ کے ملک میں چھپ نہیں سکتے, وہ آپ نے کما کے لانے. بس ٹھیک ہے سر, ڈالر تو کما کے لانے ہیں, لیکن ہم تو جو ہے وہ 10 تاریخ کے بعد ڈیٹ گن رہے ہوتے ہیں کہ نیا مہینہ کب شروع ہوگا, کہ نئی تنخواہ آئے گی, اور وہ 5 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں ہے تو اب دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر آپ 5 تاریخ کو ختم کر دیں گے تنخواہ کو, ہمارا یہ اوور آل, یہ ہماری اوور آل ملک کا ہمارے ملک کا اوور آل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں بجٹ جو بنائے جاتے ہیں نا آمدنی کے حساب سے بنائے جاتے ہیں. ہم نے کہا جی کہ ہماری 10,000 روپے آمدنی ہوگی تو اس کے اندر اندر ہم نے وہ چیزیں بنانی ہے کہ 9,000 کا بنائیں گے, لیکن ہوتا یہ ایسے اوپر جاتی ہے اور تنخواہ وہیں کی نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن زیادہ مسئلہ جو پاکستان میں جو آ رہا ہے نا, زیادہ دیکھیں آپ جو غریب آدمی ہے نا, جو مزدور ہے, چھوٹا ہے, وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شکایت کرتا وہ نظر آ رہا ہے جو ہر 3-4 سال کے بعد گاڑی بھی بدلتا ہے, وہ اس کا گھر بھی آپ دیکھیں. اب آپ میں جب چھوٹا تھا تو میں اسی جس علاقے میں رہتا ہوں اسی علاقے میں رہتا ہوں. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو پورے محلے میں 1 گاڑی ہوتی تھی. آج ہم پورے اس محلے میں ہمارے جو ہر گھر میں گاڑی ہے, نہ صرف یہ بلکہ 2-2, 3-3 گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں. تو لوگوں کا تو بڑی ہے, تو حالانکہ وہ علاقہ وہی ہے, میں وہ اسی علاقے میں رہتا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ شکایت ہماری جو ہے نا وہ طبقہ کرتا ہے جو سب سے جو کہ پریولیجڈ ہے. وہ جو طبقہ ہے نا وہ بیچارہ اپنا لگا ہوا کام کر لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھتے نہیں ہیں جو اس وقت واقعی مشکلات کا شکار ہیں. آپ گاڑی والوں کی مسائل دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کرایوں پہ رول رہے ہیں, جو پرائیویٹ جو ہے وہ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں, جو 2 ٹماٹر لے کے جاتے ہیں وہ کلو بھی نہیں خرید سکتے. اصل مسائل تو ان کے ہیں. گلا وہ نہیں کر رہا, گلا وہ نہیں, مصیبت یہی تو میں کہہ رہا ہوں, گلا وہ نہیں کر رہا, گلا وہ کر رہا ہے جو کہ بس میرا کہنے کا, میں ایک جو اور چھوٹی سی بات ابھی یہاں پہ ایک پوائنٹ میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ عوام جو ہے کیوں نہیں اٹھ رہے, عوام اٹھے تھے, لیکن عوام جو لیڈر ہیں نا ہمارے, وہ عوام کو کرتے ہیں ایکسپلائٹ. جب بھی عوام اٹھے تھے نا, ایک زمانہ تھا ایوب خان کے دور میں عوام اٹھے تھے, اس وقت یہ ہوا مہنگا, اس وقت 20 روپے, اس وقت حبیب جالب نے ایک شعر لکھا تھا 20 روپے من ہے آٹا, پھر بھی ہے سناٹا, لوگ بول ہی نہیں رہے. آج 30 روپے کا روٹی ملتی ہے تو پھر آپ خود سوچ لیجیے 20 روپے من سے 30 روپے کی روٹی بھی ہم چلے آئیں. تو عوام کو وہ عوام پھر لیڈر, ہمارے یہاں مسئلہ عوام کا نہیں ہے, مسئلہ لیڈر کا ہے. لیڈر جب آئیں گے نا, ہمارے لیڈرشپ ہے نہیں ہے دنیا میں, جس میں بھی ملک میں بنے ہیں وہ لیڈر نے بنایا اس کو. عوام سڑکوں پہ آگے نہیں بنا سکتے, سڑکوں پہ آگے عوام سے, سڑکوں پہ عوام کے آنے سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے, وہ اور خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, سڑکوں پر عوام کے آنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, لیکن جو معیشت کے اعداد و شمار ہیں وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس سے عام آدمی کی زندگی کی بہت سی حقیقتیں جو ہے وہ جڑی ہیں. مہنگائی کی اگر بات کریں, توانائی کی, روزگار کی, قوت خرید کی, یہ وہ مسائل ہیں جن کا براہ راست اثر جو ہے وہ ہر پاکستانی کی زندگی پر پڑ رہا ہے, ہر پاکستانی گھرانے کے اوپر پڑ رہا ہے, اور ہر عام آدمی کے اوپر پڑ رہا ہے, جس کے اوپر جو اس وقت میکنزم ہے وہ بنانے کی اشد ضرورت ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے. اور پاکستان کے بڑے بڑے مسائل میں یہ مسائل سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت عام انسان کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. سو اس کے اوپر ہمارے تجزیہ کار بھی موجود تھے جنہوں نے بڑے زبردست تجزیے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تنویر ملک صاحب موجود تھے, سر بہت شکریہ آپ کا. نعیم صدیقی صاحب موجود تھے, سر آپ کو بہت شکریہ. اور ہمایوں اقبال شامی صاحب موجود تھے, بہت شکریہ. ناظرین سے کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.